अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नजम, इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में रोज़ हम लोग इसलिए बात करते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बाहर के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि टीवी पे आप जिस भी चैनल पे जिस भी बंदे को इस वक्त देखें वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है और लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किलात में से पाकिस्तान जो है बहुत जल्दी निकल सकता है अगर सब लोग मिल के हमारी मदद करें। इसके अलावा जो है डेंगू के बारे में भी हम लोग तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं कि डेंगू जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आगे आगे हम लोग होप कर रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एहतियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं नजम, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी चीज़ के ऊपर रिलेटेड है कि हम लोग एहतियात नहीं करते। बिल्कुल। खाने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लग जाती हैं। आज जो है 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, लेकिन मेरा ये समझना है कि सिर्फ एक दिन इस बीमारी के लिए रख देना ये मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा। हमें अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है जो ख़राब हम लोगों ने कर लिया है कुदरत से डिफ़र करके उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। और इस किस्म के जो खाने हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, एक्सरसाइज नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक स्टडी मैं पढ़ रही थी उसमें ये लिखा गया कि एक घंटे में 46 लोग पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम एक और फिगर देखें तो 18.6 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल इस बीमारी की वजह से डेथ का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल जी। वर्ल्ड हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से शुरू किया गया, जिसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग पहले इसी का जिक्र कर रहे थे कि जो ड्राइंग रूम सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इस तरह के डेवलप नेशंस हैं, वहाँ पर तो इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ के आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे जो जनरल पब्लिक से हम लोगों ने पूछा कि उनको कितनी अवेयरनेस है, तो आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, किस जगह पे हम लोग खड़े हैं। हम जो सवालात इंक्लूड करेंगे उसमें ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा कि पाकिस्तान में ये क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है एक रेगुलर चेकअप का। एक टर्म यूज़ की जाती है ना, रेगुलर चेकअप, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो किस एज के लोगों को सबसे ज़्यादा ये हार्ट डिजीज़ है, कार्डिक वास्कुलर डिजीज़ क्या हैं, फिर उसके साथ साथ इसको कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साइकेट्री प्रॉब्लम से, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट होती है इस डिजीज़ की वजह से या किसी भी और बीमारी की वजह से, और मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी ये हार्ट डिजीज़ किस किस्म से बढ़ सकती हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है। पाकिस्तान में इसकी कितनी अवेयरनेस है, इंटरनेशनल इसकी कितनी अवेयरनेस है, किन किन हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में काम चल रहा है, इस तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से हलीमा ने कहा कि जो कुछ फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। उन रिस्क फैक्टर्स में टोबैको यूज़ भी आता है, आपकी हाइजीन बहुत मैटर करती है, अनहेल्दी डाइट जो है वो बहुत मैटर करती है, और फिजिकल इनएक्टिविटी भी। तो जिस तरीके से हमारी ये कोशिश होती है कि आपको फिजियोथेरेपी का कोई प्रॉब्लम है, आपको मेंटल स्ट्रेस है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आपके जोड़ों का कोई मसला है, हर चीज़ का इलाज एक्सरसाइज के साथ साथ चल रहा है। आपकी डेली रूटीन में एक एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आपको एक्टिव रखे, और ये मैटर नहीं करता आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं या 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर, इसकी प्रिवेंशन के ऊपर, इसके कॉज, इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे साइकेट्रिक इश्यूज़ के साथ। हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ हम लोग करवाएंगे, लेकिन उससे सब ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। वर्ल्ड हार्ट डे पे हम लोग आज बात करेंगे, और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त इसको उजागर करने की कि कितने मसाइल हैं पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल तो अवेयरनेस है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर,
اسکولس کے اندر, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر اور پرائیویٹ آفس میں کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں. سب سے پہلے انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولی کلینک اسلام آباد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے, یو کے سے ٹرینڈ ہے انٹرونشنل کارڈیالوجی میں, 20 سال سے زائد ایکسپیرینس ہیں اور اپنا پرائیویٹ کلینک بھی رن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مامون قادر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ گڈ مارننگ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینکس. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. تھینک یو. اور ان کے ساتھ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, MBBS ڈاکٹر خیبر میڈیکل کالج سے, یو کے سے یہ بھی ٹرینڈ ہیں سائیکیٹری میں 2007 سے, اور اس کے بعد کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کے طور پر اس وقت کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر بینا مامون صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے. تھینک یو فار انوائٹنگ اس. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ ہم لوگ کریں گے. سب سے پہلے تو کتنی ضرورت ہے اس وقت اویئرنیس کی, کیونکہ جب ہم نے اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا اس سال, پچھلے سال, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر ان ایریاز میں گیپ ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کہی کہ ڈرائنگ روم سٹیز میں ہمیں تو کچھ پھر بھی اویئرنیس ہوگی, لیکن فار فلنگ ایریاز جو ہیں وہاں پر تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور سڈن ڈیتھس ہو جاتی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ہم اویئرنیس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو اس میں جیسے آپ لوگوں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میرے خیال میں کہ 1 day از ٹو لیس, بہت کم ہے کہ اس کو بندہ ایکسپلین کرے. کارنری آرٹری ڈیزیز یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے دل کے اور دماغ کے جو امراض ہیں, ساتھ میں ان کے شریانوں کے امراض ہیں, دے آر ویری ایکسٹینسو, اور ڈیلی بیسس پہ اس سے بہت لارج نمبر پہ اموات ہوتی ہیں. تو پوری دنیا میں آف کورس یہ سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. بالکل. تو آف کورس اویئرنیس تو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی, لیکن ایز یو سیڈ نجم کہ اس میں تو ہم یہ میجر سٹیز جو ہیں اس میں تو ایجوکیشن لیول اچھا ہوتا ہے اور اویئرنیس سٹارٹ ہو گئی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. تو اسی طرح آج ہم اسی پہ بات کریں گے. 29 سپٹمبر ہے, لیکن یو رائٹلی سیٹ کے پیریفریز میں یا فار فلانگ ایریاز میں یا ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن لیول بھی اتنی اچھی نہیں ہے, وہاں پہ اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے. اینڈ وی ہیو گاٹ ڈفرینٹ موڈیلٹیز. یہ تو ویسے بھی ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, تو دیز آر دا ٹولز یو نو کہ ایک سائڈ سے ریڈیو وغیرہ پہ اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے, ٹی وی پہ, نیشنل ٹی ویز پہ, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ جب انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا کمپیریزن ہوتا ہے تو پاکستانی یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ انشورنس موجود ہے, اس لیے لوگ جو ہے اپنا ریگولر چیک اپ کراتے رہتے ہیں. یہاں پہ اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں, اور ہاسپٹلس یا ڈاکٹرس کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ بندے کو جب کوئی بیماری درپیش آتی ہے تبھی وہ ان کے پاس آتا ہے. تو اس کا کیا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہے تاکہ ہم اس سے جلدی نکل سکیں؟ تو یہ تو آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے. اس میں اس طرح ہے کہ اس طرف اب آہستہ آہستہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ یہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آف کورس ابھی اس طرح نیشنلی یونیفارم کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, جیسے کہ لیٹ سپوز ہم برطانیہ میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں ہمارا نیشنل ہیلتھ سسٹم ہوتا تھا, جہاں پہ میری ٹریننگ بھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ تو ایک یونیفارم سسٹم ہے. ہمارے یہاں یہ اب سلیکٹڈ کیسز میں ہیں, جیسے کافی سارے ادارے اب آہستہ آہستہ اپنے لوکل انشورنس دیتے ہیں, جیسے جوبلی انشورنس ہے, اسی طرح کے اور بھی ہیں, یوفون کا اپنا ہوگا, ہر ادارے کے اپنے وہ ہیں. تو دیٹس کائنڈ آف یو نو انشورنس. ہیلتھ کارڈ بھی تو ون آف دی ٹائپ وہی ہے. یہ تو میرے خیال میں بہت ریولوشنری وہ ہے. اگر اس کو ٹرو اسپرٹ میں, ابھی تو اس بگننگ انیشیل سٹیجز میں ہیں, تو آف کورس دیر آر کوائٹ یو نو اس میں ویکنیسز ہیں جو کہ وتھ پیسج آف ٹائم ٹھیک ہو سکتی ہیں. آف کورس دس از اے بگ انیشیٹو جو کہ پور پیشنٹس کو, جو کہ ہمارے میجورٹی پاپولیشن ہے, اس کو کیٹر کر رہی ہیں. آف کورس اس میں فردر فرنیشنگ کی ضرورت ہے, فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بٹ دیٹ از ون وے کہ یہ اچھی تھنکنگ ہے, اسی کو ماڈیفائی کر لیا جائے اور یا سلیکٹڈ کیسز میں کر لیا جائے. اس کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سم کائنڈ آف پالیسیز. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی
ایون دا لاسٹ گورنمنٹ اینڈ ان دس گورنمنٹ یہ لوگ اس کے بارے میں اب باقاعدہ ایک ریگولر اٹینشن ہے, ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں, اینڈ یہ بڑی اچھی بات ہے ایز اگینسٹ ان دا پاسٹ کہ یہ صرف پبلک سیکٹر ہاسپٹل بالکل آئسولیٹڈ ہوتے تھے, پرائیویٹ سیکٹر بالکل الگ ہیں. ابھی ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی چل رہی ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل بھی انہینس ہو رہے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ, اینڈ فردر امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو آئی تھنک دے آر ورکنگ آن اٹ اینڈ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ فیو ایئرز ویل بی ان اے ڈفرینٹ پوزیشن. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, جس طریقے سے ہم نے اویئرنیس کے اوپر بات کی, چاہے ہارٹ ڈیزیز کی اویئرنیس پہ بات کریں یا ہم نے پچھلے دنوں کچھ ٹاپک ڈسکس کیے جن کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب تک ہم نے اسٹڈی نہیں کی, جسٹ لائک آٹزم. تو اسی طریقے سے مینٹل ہیلتھ ڈے بھی آ رہا ہے, جی جی, لیکن اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے. دل اور دماغ کا کنیکشن کوئی علیحدہ نہیں ہے, یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے یہ افیکٹ کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو, اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز کتنی پیدا ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ تو ایک بہت کامن سلوگن ہے باہر کے ملکوں میں, اٹس ویری ویل نون, دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. مطلب کہ ذہنی طور پہ اگر آپ میں پازیٹیو تھاٹس نہیں آتے, آبویسلی اٹ افیکٹس یور باڈی, آپ کی کارکردگی, آپ کا بیہیویئر متاثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے جس طرح کوشچن کیا کہ ہاؤ is it connected with heart problems, تو stress is the most common factor which affects, and ایک تو affect کرتا ہے اور ایک cause کرتا ہے اور پھر اس کو worse بھی کرتا ہے heart problems کو. so اس پہ کافی ریسرچز آئی ہیں and it's very well known fact کہ جہاں پہ اگر ڈاکٹر صاحب ابھی اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا فیکٹرز ہیں, وہاں پہ اسٹریس از ون آف دا کامن فیکٹر جو کہ آفٹر 40 لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ینگ لوگ جو ہیں ان میں سٹروک یا ہارٹ ڈیزیز اب بہت زیادہ ہونے لگی ہے, تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ سو یہاں پہ مینٹل ریزن سے ریلیٹڈ ہے. دیر آر اے لاٹ آف ملٹیپل ریزنز. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گئی ہے, لوگ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھنا, وہ فزیکل ایکٹیویٹی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی اس طرح نہیں ہے اب ان ینگسٹرز. اس سے آگے دیکھیں تو اسی طرح کھانا, فوڈ, انہیلدی ڈائٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے. ماڈرن دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اتنا ہی ایوری سیکنڈ اور تھرڈ پرسن از فیلنگ اسٹریسڈ آؤٹ, جس کی وجہ سے ایک کیمیکل ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو کورٹیسول کہتے ہیں, جس کو اور ایک اور ہارمون ہے جس کو نور ایڈرینلین کہتے ہیں. وہ بندے کی ہارٹ بیٹ, اس کا بی پی جو ہے ایک کانسٹنٹ لیول پہ ہائی رکھتا ہے, اور اگر یہ اسٹریس بہت دنوں تک ریگولر رہے تو پھر یہ اس طرح نیند, سلیپ کو متاثر کرتا ہے. ساتھ میں ہیپی کیمیکل جس کو انڈورفن کہتے ہیں اس کے سیکریشن کو بھی متاثر کرتے, تو بندہ لو فیل کرنے لگتا ہے, دل اداس, دل بوجھا, خوشی نہ فیل کرنا. سو دے آل الٹیمیٹلی ان دا لانگ ٹرم افیکٹ دی ہارٹ ایز ویل. اچھا, انسومنیا جیسی جو بیماریاں ہیں وہ بھی کیا اس مطلب اسی کا ایک کاز ہے, اور پھر آگے جا کے وہ اس طرح کی بیماریوں؟ جی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ایک کاز ہے, اٹ کین بی اے فیکٹر. نیند کی کمی یا اچھی نیند یا کوالٹی نیند کا نہ ہونا. نیند اصل میں کرتی کیا, پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. برین میں ٹاکسنز ہیں جو آل ڈے ریلیز ہوتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے, اس کی کلینزنگ کرتی ہے. تو اگر کہ نیند کی کوالٹی افیکٹڈ ہے تو اس کی کلینزنگ اس طرح نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو پازیٹیو کیمیکلز مارننگ میں, پازیٹیو تھاٹس نہیں فیل ہوتے. ٹھیک ہے. یس ڈیفینیٹلی. سر, ہم لوگوں نے ذکر کیا 18.6 ایچ ایئر 18.6 ملین لائفز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جا رہی ہیں, تو مطلب ڈیتھ ریشو کافی زیادہ. پھر حلیمہ نے بھی جس طریقے سے ذکر کیا کہ ایک گھنٹے میں آلموسٹ 45 ڈیتھس جو ہیں وہ کاز ہو رہی ہیں. اس سب کے پیچھے کاز اینڈ فیکٹرز ہیں کیا؟ تو اس کو ہم اپنے اس میں میڈیکل ٹرم میں رسک فیکٹرز اس کو ہم کہتے ہیں. تو جیسے بینا نے ایکسپلین کیا, دیٹ از ون آف دا رسک فیکٹر. جو کامنسٹ رسک فیکٹرز ہیں کارنری آرٹری ڈیزیز کے لیے, دیز آر یو نو کہ ڈائبٹیز ہیں جو انکریزنگ نمبر میں ڈائبیٹکس بڑھ رہے ہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, فیملی ہسٹری ہے, از اندر رسک فیکٹر. میل جینڈر اور females above 50 years of age, these are risk factors.
एशियन ऑरिजिन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर्स। इसी तरह और हम प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन कहते हैं जिन लोगों में क्लॉटिंग वगैरह होती है, वो फर्दर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपकी एडिक्शंस होगी जिसमें से स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। तो इसी ओबेसिटी, वेट गेन, दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर। कोलेस्ट्रॉल विच इज़ अगेन रिलेटेड टू द ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसमें जो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं ना कि जो कुदरत की साइड से होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको तो हम ट्रीट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत एबनॉर्मल लेवल में उनके लेवल्स ना हों। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स को वी कॉल इट एज मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, जो कि चेंज हो सकते हैं, जो कि प्रिवेंट हो सकते हैं, विच कुड बी वेट गेन को बंदा प्रिवेंट करे हेल्दी डाइट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल को करे, तो ऑफ कोर्स डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि वेट गेन से काफ़ी रिलेटेड होता है, यूजुअली अबव एज ऑफ 35 एंड 40 होता है, तो वो कट डाउन हो सकता है। स्मोकिंग अवॉइड हो सकती है, इट्स अ क्रूशल रिस्क फैक्टर्स। एंड एज शी सेड के उसमें हमारा ये मल्टीमीडिया वाला दौर है, तो वी आर गेटिंग मोर इनटू दी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बस काम नहीं करते हैं, हर वक्त मोबाइल है, टीवी है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, एक्सरसाइज जीरो है, तो दैट इज एड ऑन अनदर रिस्क फैक्टर। डॉक्टर साहब, आपकी बात से एक चीज मेरे जहन में आई, ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फैमिली हिस्ट्री का जो आपने जिक्र किया, अब एक शख्स है, उसके वालिद को या उसकी फैमिली में चलती आ रही है प्रॉब्लम, वो अब एज में है 23, 24, 25, अभी तक बिल्कुल फिट है, आगे उसको ऐसी बीमारी ना हो, इस किस्म की तरफ वो ना जाए, तो उसके लिए उसने क्या प्रिवेंशन लेनी है? वो जैसी आपने अपने इंट्रो में नजम कहा था ना कि रेगुलर चेकअप, तो सर्टन एज के बियॉन्ड, लेट सपोज 30 एज फॉर एशियन पॉपुलेशन का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे ये रिस्क फैक्टर एशियन ऑरिजिन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, तो कॉर्नरी डिजीज इज मोर कॉमन देन यूरोप एट यंगर एज, ठीक है। तो दिस इज अदर देन द स्मोकिंग, अदर देन द अदर रिस्क फैक्टर्स इटसेल्फ, हम लोगों में टेंडेंसी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी स्क्रीनिंग फिर उनके मुकाबले में अर्ली शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें यह है कि 30 ईयर्स जो ज़्यादा अच्छी बात है, वो तो 20 ईयर्स एंड बियॉन्ड होना चाहिए, लेकिन 30 के बाद तो ज़रूर होना चाहिए कि बंदा अपने लोकल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता रखे, ठीक है। स्पेशली पीपल हु हैव गॉट द फैमिली हिस्ट्री, या उनको एक आध और रिस्क फैक्टर्स हैं, वो ज़्यादा जिसको हम प्रोन कहते हैं, जिन पे ज़्यादा अर्ली प्रॉब्लम आ सकती है, उनको फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं कि हम उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, वेट हाइट वगैरह चेक करते हैं, उसके मुताबिक मतलब शुगर लेवल चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, बेसिक ईसीजी वगैरह कर देते हैं। तो बेसिक स्क्रीनिंग कर देते हैं कि कोई बैकग्राउंड में इनको कोई प्रॉब्लम है, सो दैट वी कैन एड्रेस इट, और उसका बंदोबस्त किया जाए बिफोर हैंड, और उनको इतनी अवेयरनेस दी जाए। सपोज यंग बंदा है, एक एग्जांपल के तौर पे 25 एज का है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है, तो ऑलरेडी देखो मेल है प्लस फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, वो अगर आता है क्लिनिक में, तो ऑफ कोर्स वी विल चेक द कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ऑल दीज थिंग्स, प्लस उसको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का फोकस यहाँ पे आई वुड से कि गवर्नमेंट लेवल पे भी थोड़ी अवेयरनेस हम लोगों के मीडिया लेवल पे ये ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द ट्रीटमेंट। वो तो बात के जब प्रॉब्लम हो तो बात की बात है, लेकिन प्रिवेंशन इज अ मेजर पार्ट इन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो उसमें यही है कि उसको हम गाइड कर देते हैं कि यू कैन गो इनटू रेगुलर एक्सरसाइजेस, कट डाउन ऑन योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्दी डाइट, किस तरह लो ऑयली फूड्स हैं, एंड गेट इनटू मोर एक्सरसाइज थिंग्स, फास्ट फूड्स का कंट्रोल। आपकी बात से ही मेरा एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो सब बातें ठीक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है, हर किसी को पता है कि स्मोकिंग मुज़र सेहत है, आपने नहीं करनी, ठीक है। हर किसी को पता है कि बुरा खाना नहीं खाना चाहिए, फिर भी लोग भागे चले जा रहे हैं उन चीज़ों की तरफ। अगर आप उन्हें कहें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो कहेंगे अच्छा अब हमने स्मोकिंग तो क्विट कर दी है, अब हम ये चीज़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है कि हमें पता है कि एक चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह, फिर भी हम करने पे मजबूर हैं? इसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते? ये हमारे असल में कल्चरल, हम लोगों के इस तरह है ना, कल्चरल बिहेवियर्स हैं। प्रॉब्लम बीना कैन पुट मोर इनसाइट इनटू इट। तो हम इसी की तरफ मैम आएंगे, एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. واپس آئیں گے اسی سوال کی طرف جس سے ہم بریک کی طرف گئے تھے. میم مجھے بتائیں کہ میں نے آپ سے جیسے پوچھا تھا لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بری چیز ہے اور کیا اچھی چیز ہے, اس کے باوجود وہ وہی کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اس لیے کہ اگر کہ بیہیویئر کو ہم چینج کر سکتے ایزیلی تو ابھی کتنے لوگ اچھے مسلمان ہوتے, کتنے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کر چکے ہوتے, اور پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت یا سائیکالوجسٹ کے پاس کہ خود کا ہیلپ اگر کہ کر سکتے لوگ. فراڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے بہت اچھی ڈیفینیشن دی تھی اس چیز کی کہ برین از لائک اے مائنڈ, اور اس کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ایک کو اٹ کہتے ہیں, پھر ایگو ہے, اور پھر سپر ایگو ہے. اٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی بچے اٹ پہ کام کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ انٹینس گریٹیفیکیشن میں ہوتے ہیں اپ ٹل 5 to 6 ایئرس. انٹینس گریٹیفیکیشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز چاہیے تو ابھی ہیئر اینڈ ناؤ اسی وقت چاہیے, اور اسی طرح بچے ہوتے ہیں. بالفرض مال آپ ان کو شاپ لے جائیں, ان کو ایک چیز پسند آتی ہے تو وہ اپنے اٹ پہ کام کرتے ہیں, اپنے وش پہ, اور اپنے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن, ان کو پلیزر چاہیے ہوتا ہے اس وقت ہیئر اینڈ ناؤ میں. دیٹس ہاؤ اٹ از. ایگو اگر اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم ڈیلے کر دیتے ہیں لیٹر آن, جس طرح کہ آفٹر 7 to 12 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سپر ایگو آتی ہے جو ہماری مورالیٹی بناتی ہے اور ہمیں ڈیفائن کرتی ہے اور اینٹیسپیٹ کرتی ہے کہ آنے والے فیوچر میں یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. دیئرفور وی ہیو ٹو ناٹ ڈو اٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اب بیہیویئر میں ہوتا کیا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, ایک پیشنٹ ہے اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے یا اس کو اسٹروک ہو جاتا ہے, وہ بڑا کرونک اسموکر ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز مضر صحت ہے, لیکن جب سڈنلی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہی سڈنلی اسٹاپس اٹ. وہ بعض پرسنالٹیز کا مائنڈ سیٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب تک کیٹاسٹرافک ایونٹ نہ ہوا ہو it's very difficult for them to change, کیونکہ many of us live in id and ego state. ہم وہ سپر ایگو اور morality اور anticipation نہیں کرتے. that is why زیادہ تر اگر ہمیں consequences کا پتہ ہو, بفرض مال جس طرح آج کل ڈرگس کا دور ہے, کتنے بچے اس میں مبتلا ہیں. اسموکنگ کو تو لوگ بڑا نائیو سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کی کیا بات کریں, میں تو بالفرض مال ڈرگس تو نہیں کر رہا. سو ایک کائنڈ آف ایک سوسائٹی سے نارم کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ اٹس نارمل. تو یہ تو سوسائٹی میں اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں. اگر میں ایگزامپل کوٹ کروں جس کے ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے, ہر کوئی جانتا ہے اب تو ایکیوزیشن بھی ہو چکی ہے, نور مقدم کیس, اس کا بھی تو یہی ایٹ دی اینڈ آف دا جو ریزلٹ نکلتا ہے اس سب چیزوں کا, وہ پھر ایسا نکلتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تو یہی انٹینس گریٹیفیکیشن میں ہماری جنریشن مبتلا ہے نا, کہ ایک ڈرگ لے لیں فار ایگزامپل, لو موڈ ہے تو آپ کا موڈ یہ پیئر پریشر میں ان کمپنیز آف ادرس میں یہ ہوتا ہے کہ دے انکریج کہ آپ لے لیں فار ایگزامپل آئی نو الکوہل, آئی نو کوکین, آئی نو کینیبس, آپ کا موڈ لفٹ کرے گی. وہ دیر اینڈ دین میں تو موڈ لفٹ کر دیتا ہے, بٹ وٹ دے ڈونٹ نو اس کے وہ بیہیویئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا ایفیکٹ جسٹ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ لوز ہو جاتے ہیں, دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ ہیبٹ, وہ بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے تو ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. میم لیکن اس طرح کی چیزیں جو بتایا جا رہا ہے ہمیں, جو ہم بھی پڑھ رہے ہیں, جو سن بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ صحیح طریقے سے بتا سکیں, انٹرنیشنلی تو اس کو اب اپروول ملتی جا رہی ہے. کن چیزوں کو میم جس طریقے سے کینیبس کی آپ نے بات کی, اس کو اپروول ملتی جا رہی ہے. کینیبس کے بارے میں ریسرچ ہے کہ یہ ایک ہربل پلانٹ ہے اور اس کے میڈیسنل کچھ پراپرٹیز ہیں. ہم سارے اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے باقی ڈرگس کو. فار ایگزامپل آئس اینڈ ایمفیٹامینس کتنے ہیں ایمرجنسیز میں, ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کارڈیک اریتھمیاز اور کارڈیک اریسٹ میں آ جاتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ایمفیٹامین کو دیکھیں تو وہ اچانک بی پی ریز کرتا ہے, اچانک ہارٹ بیٹ تیز کرتا ہے, اور سڈن ڈیتھس بھی ہوتی ہیں. سو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے چونکہ کوئی فلاں بندہ آئس کر رہا تھا, موڈ لفٹ ہو گیا, ہینس مجھے کچھ نہیں کہے گا, دس از انپریڈکٹیبل, ہو نوز کہ آپ کو کیا ہوگا. تو ہمارے جو یہ گروپ آف ینگسٹرز ہیں, دے گیٹ انوالوڈ ان دیز بیہیویئرز. کمنگ بیک ٹو آپ کا وہ کوشچن, کہ پھر اس کو بریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز آپ کا وہ بیہیویئر بڑا آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اس میں نا لوگ کچھ قسم کی آگے سے توجیحات بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس نے کبھی بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی مر گیا, تو اب کیا اس میں ایسی کیا, مرنا تو سبھی نے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آئی ہیو پرسنلی سین پیپل کہ وہ دل کے امراض کی وجہ سے ایڈمٹ ہیں اور وارڈ سے باہر جا رہے ہیں چھپ کے,
اور سگریٹ پی کے واپس آ رہے ہیں. مطلب انہیں پتا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں, اور پھر بھی ان کا بیہیویئر اتنا نگلیکٹڈ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی ہے. اور وہ اسی تو موٹیویشن کے بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں نا. موٹیویشن جب تک نہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ موٹیویشن کے لیے بھی آپ کو کچھ آپ کی سیلف اویئرنیس بھی تو ہوتی ہے نا. آپ اگر کہ انکانشیسلی کیے جا رہے ہیں, لاشعوری طور پہ ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے, آپ کو پہلے شعوری طور پہ اپنے آپ کو کہنا پڑے گا. یہ ایک اور سائیکالوجسٹ ہیں پروکاش ڈی کلیمنٹی, انہوں نے ان کا پورا سائیکل بنایا ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ پری کنٹمپلیشن سٹیج ہوتی ہے, پھر اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے, پھر پریپیئر ہوتا ہے, پھر ایکشن کرتا ہے کہ اب میں نے نہیں کرنا. اٹس آلویز سلو اینڈ گریجول. یہ سائیکل بریک بھی ہو سکتا ہے, یہ ریورٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی اگر اسموکنگ کر رہا ہے اور بند کر دیا اس نے, تو ہی کین ریلیپس اگین ٹو اسموکنگ, بٹ دے سے کہ ایوری ٹائم دے ریلیپس دے کم کلوزر ٹو ریکوری. ریلیپس ڈزنٹ مین کہ وہ پھر صرف وہی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں نا ایجوکیشن اور اویئرنیس کے ساتھ اسی دن کا یہی مین پرپز یہی ہونا چاہیے کہ ہم کیا موڈیفائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہیلتھ سٹیٹس کو اچھا کیا جائے. فار اے ہیلدی ہارٹ which is the main aim of this World Heart Day is to, let's suppose, promise with yourself. Yes. You promise with yourself کہ we have to quit smoking and we have to advocate کہ smoking کتنے خطرناک بیماری ہے, اس سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں یہ اویئرنیس پروگرامز باہر کنٹریز میں کیوں زیادہ وہ ہیں, بیکاز پیپل آر مور ایجوکیٹڈ. تو ہم جب ایجوکیشن لیول زیادہ ہوتا ہے, تو ابھی میں ایگزامپل آپ کو بتا رہا تھا شروع میں آف دا ریکارڈ جو بات کر رہے تھے کہ آئی واز ریسنٹلی ان نیدرلینڈس. میں بڑا امپریس ہوا کہ وہاں پہ بہت زیادہ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, کورنری آرٹری ڈیزیز ریڈکشن کے لیے انہوں نے ہیلدی ہیبٹس میں کیا, سائیکلنگ از ویری کامن. جگہ جگہ پہ ایکسٹینسو پارکنگز ہیں سائیکلنگ کی, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس رائٹ فرام دا بگننگ. سو دس از ہاؤ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ کیا چینج کرنا ہے, پریونشن پہ ہم نے کیسے فوکس کرنا ہے. تو ایک بات تو ہم نے یہ کی نا کہ ہم لوگ میڈیا کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے یہ اویئرنیس گاؤں تک, گھر تک, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ٹی وی ہے, یہ میسج پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اس ڈرائنگ روم سٹیز میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آ گئی, ڈاؤن اسٹریم دیر از اے فیئر اماؤنٹ آف پاسبلٹی کہ یہ تقریباً کچھ سالوں میں وہاں پہ بھی اویئرنیس بڑھ جائے گی. سیکنڈلی دیکھیے یہ سائیکلنگ, ہیلدی ہیبٹس ان میں انکریج کرنا, تو وہ الٹیمیٹلی وین یو آر سیئنگ اٹ again and again, تو this becomes a part of your, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لوگ. کافی سارے لوگ ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. سائٹ پہ ہم ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ کیا پروگرامز ہونے چاہیے, لیٹس سپوز یہ سائیکلنگ کو انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کے جیسے وہ ہو گئے کوئی واک وغیرہ ہے جس میں آپ سیلیبریٹیز کو انوالو کر لیں. یو آر ڈوئنگ اے ریگولر واک, اس ڈے پہ ہے, فلاں جگہ پہ ہے, اس سٹی میں ہے, یو انوالو پیپل ان ٹو اٹ, یو موڈ کریٹ مور اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز آن اے نیشنل لیول, ٹریکنگ, ہائکنگ. سو جو یہاں ان سٹیز میں ہو رہا ہے, وی ہیو ٹو have some kind of a plans on the government level to transform them into the وہ. ابھی ایک اور چیز بہت اچھی ہوگی, مطلب ہماری ٹورزم آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. such a beautiful country we have got, کتنے mountains ہیں, کتنے وہ ہیں, اس میں tracks بن سکتے ہیں, so cheap to do things, ایکٹیویٹیز پیدا کی جا سکتی ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے, سائیکلنگ کے یہاں پہ ٹریکس پہ یو ریڈیوس دا کنجسشن. ہمارے پاس الٹرنیٹیو وہیکل میتھڈز نہیں ہوتے, تو وہ کافی سارے اس سے کٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں. وی ہیو بین سیئنگ اٹ ہیپننگ ابراڈ. تو یہ چیزیں, یہ مطلب یہ ایونیوز, یہ طریقے جنریٹ ہو سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کم پیسوں میں. آپ نے دیکھیں الٹرنیٹیو روٹ بھی کریٹ کر دیا, ہیلتھ پہ بھی اسی میں فوکس ہو گیا, لوگ بھی اویئر ہونا شروع ہو گئے, انٹرٹینمنٹ کا سر ایک سامان پیدا ہو گیا, پولوشن بھی کم ہو رہی ہے. اچھا پیریفریز میں لیٹ سپوز آپ کا سوات ہے, گلگت بلتستان ہے, خوبصورت کشمیر, کتنے علاقے, یو کریٹ مور جاگنگ ٹریکس, یہ ٹریک, ہائکنگ, ادھر لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں, گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں ان جگہوں میں, then they get this thing in mind, this is so important. بالکل. تو اور ہم لوکل جو ہمارے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, بی ایچ یوز ہیں, یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, یہ سارے ان میں اس طرح پروگرامز ہوں. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہمیں اپنے پرائیویٹ لیول پہ بھی اس کو اویئر کرنا چاہیے. کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اسٹریس بھی بہت کم ہوتا ہے ایکٹیویٹیز میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں,
اور ایک کیمیکل انڈورفن وچ از اے ہیپی کیمیکل وہ ریلیز ہوتا ہے, فزیکل فٹنس کا احساس ہوتا ہے. تو یہ سیڈنٹری اور یہ جو فیکٹرز ہیں کارڈیک رسک فیکٹرز. ٹھیک ہے جی نجم, ایسے کہا جاتا ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو مجھے اس سر نے جس طرح سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں اپنے ایک فادر کے دوست کو جانتی ہوں, ان کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تو ہی واز اے چین اسموکر. انہوں نے اگلے دن اسموکنگ کوئٹ کر دی اور انہوں نے کہا جب میں اپنی بیٹی سے دور رہ سکتا ہوں تو میں سگریٹ سے بھی دور رہ سکتا ہوں. تو میرے خیال سے یہ سب لوگوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ایک رپورٹ کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. جس طریقے سے ہم نے شروع میں انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ یہ رپورٹ ہم نے ایک سروے چھوٹا سا کیا کہ کتنے لوگوں کو اویئرنیس ہے آج ورلڈ ہارٹ ڈے کے بارے میں اور یہ ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں, وہ آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. 29 سپٹمبر, اور جیسا کہ آج پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایک ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور دل کے حوالے سے عالمی دن جو ہے وہ ایک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہاں پہ موجود ہوں, جانیں گے کچھ لوگوں سے انہی کی زبانی کہ آخر وہ کس حد تک اس دن کے حوالے سے آگاہ ہیں اور دل کی امپورٹنس سے کس حد تک باخبر ہیں. میرے انکل میرے سامنے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہ ایک بہت سیڈ مومنٹ تھا ہمارے لیے. میرے سامنے جو ہے نا وہ چند ایسے کیسز آئے ہیں کہ اچانک جو ہے نا کہیں چیئر پہ بیٹھے ہوئے یا کہیں کھڑے ہوئے ان کا آ جاتا ہے, چکر آ جاتا ہے, وہ گر جاتے ہیں. تو ہاں فوری طور جو ہے نا اس کو جو سینے کو دباتے ہیں اور فوری طور جو ہاسپٹل میں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو قریب ترین ہاسپٹل ہو. میرے والد صاحب کو بھی نا ہارٹ کے پیشنٹ تھے, تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو بھی اسی طرح ہارٹ اٹیک آیا تھا اچانک سے. جو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا تو ان کے پاس میڈیسن ہوتی تھی, وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں, تو وہ انہوں نے فوراً سے اپنی پاکٹ سے نکال کے رکھی, مطلب فرسٹ ایڈ کے طور پہ انہوں نے یوز کر لی. لیکن ایک دم سے وہ تھوڑا ہائپر تھے, تھوڑا مطلب کہ ٹینشن سچویشن تھی, تو ان کی اس کی وجہ سے بیسیکلی آیا تھا ہارٹ اٹیک. تو انہیں جیسے ہی زبان کے نیچے رکھی تو وہ اسٹیبل ہو گئے, لیکن اس کے بعد دوسرا جب ہارٹ اٹیک آیا نا تو وہ پھر اس سے نہیں بچ سکے. میرے والد صاحب بھی خود اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا. سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس کی سانسیں رک رہی ہے تو ہم تو CPR دیں گے ان کو, اور اس کے علاوہ ہم نزدیکی میڈیکل ایمرجنسی اگر ہاسپٹل ہو تو اس میں لے کے جائیں گے. لیکن میرا جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ ایک اسپرین گولی بھی دے دیں تو بھی ایک ہاسپٹل تک آپ لے کے جا سکتے ہیں ان کو. پہلے تو میں ہیلپ لائن پہ کال کروں گا ایمبولینس وغیرہ کے لیے, ان سے پوچھوں گا کہ فوری میں کیا کر سکتا ہوں, اور جب وہ مشورہ جو دیں گے, جو بھی سجیشنز دیں گے, اس ٹائم وہ کوشش کروں گا کہ پورے کر سکوں. اس کے بعد فرسٹ پریورٹی میری یہ ہوگی کہ جو میں فوری سے فوری اس کو ہاسپٹل لے کے پہنچایا جائے اس کو بندے کو, تاکہ جو بہتر سے بہتر اس کو ہیلپ مل سکتی ملے. ہارٹ فیلئر تو ایک کرونک پروسیس ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن MI ہے وہ ایک ایکیوٹ ایونٹ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر پیشنٹ آپ کو اس طرح سے کوئی ملتا ہے جس میں یکدم سے ایک پیشنٹ آپ کو کولیپس ہوا ملتا ہے, تو سب سے آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ہسپتال پہنچائیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈسپرین یا لوپرین کی گولی اگر آس پاس ہے تو کوشش کریں کہ مریض کو وہ جلد سے جلد کھلا دیں, تاکہ خون جتنا زیادہ پتلا ہوگا اتنا اس کی روانی بہتر ہوگی اور مریض کا جو ڈیمیج ہوگا دل کا وہ کم سے کم ہوئے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. میم مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کے جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ ہم ان بیماریوں کی طرف نہ جائیں, کیونکہ آج کل جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کا ٹاکسک سا انوائرمنٹ ہوتا جا رہا ہے گھر پہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوسرے کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس کے باوجود ہم لوگ نہیں رکھ رہے, نہ اس کی مینٹل صحت کا اور نہ فزیکل صحت کا. دیکھیں وہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دا مور یو گو اوے فرام نیچر دا مور یو ول سفر. قدرت کے جو روٹینز پہلے ہوا کرتے تھے ہمارے بڑوں میں, کہ وہ پہلے ٹی وی ہوا کرتا تھا, ایک ٹائم تھا تو ٹی وی بھی نہیں تھا, اور ایک ٹیلی فون ہوتا تھا جو بجتا تھا, دور سے 2-3 بچے مقابلہ کر کے جا رہے ہوتے تھے. اب تو موبائل ہے, اس موبائل نے بے تحاشا اٹینشن ہر ایک انڈیویژول کی پکڑی ہوئی ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, اور چاہے وہ بچے ہیں. اب صرف موبائل تھوڑی ہے, گیمنگ بھی بہت ان ہو گئی ہے, جس طرح یہ PS4 ہو گیا, ایکس باکس ہو گیا, یہ چیزیں بھی ان ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں ٹی وی تو ڈن ہے. آج کل تو جو ہماری لوور کلاس ہے نا ان کے ہاتھوں میں بھی اسمارٹ فونز ہیں. بالکل. تو
آئی ووڈ سے اس طرح سچ ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسمارٹ فون اٹ سیلف جو ہے آپ کو اتنا گریب رکھتا ہے اس دنیا میں کہ آپ اپنے ریئل لائف سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ریئل لائف میں کیا ڈیمانڈس ہیں. آپ فار ایگزامپل ایک مدر ہے, اس کا رول ہے بچوں کا لک آفٹر کرنا, اور بھی گھر کے بے تحاشا روٹین ہوتے ہیں. اس طرح اگر کہ مدر اس کا استعمال بہت کرے تو ان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اسی طرح بچوں کے ہاتھوں میں بھی 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی یہ موبائل آ گئے ہیں. اگر آپ اس جنریشن سے بات لیں تو آپ دیکھیں ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ کتنی افیکٹ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. آئی ووڈ سے جو سب سے ایزی ٹاسک ہے, سب سے ایزیسٹ, یو آر کمنگ ٹو یور کوشچن, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کا استعمال لمٹ کر دیں. ناٹ سیئنگ کہ آپ نہ کریں, آپ بے شک کریں, میسیجز, آنسرز اٹینڈ کریں, کال, لیکن اگر آپ اس پہ ایک ایپ انسٹال کر لیں جس کو اسکرین ایپ کہتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آن این ایوریج آپ کتنا کر رہے ہیں, اور اس کو سلولی اینڈ گریجولی ریڈیوس کریں. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ کوئکلی, لیکن سلولی اینڈ گریجولی. اور بچوں کو اور اپنے آپ کو باہر نکالیں, تھوڑا سوشل انہینس کریں, اپنے ریلیشنز, ریلیٹیوز کے پاس جانا, ان کو کالز کرنا اور بچوں کو باہر نکالنا. آئی تھنک کافی حد تک ہم اسٹریس سے جو ہم ان سائڈ دا ہاؤس فیل کرتے ہیں ہم نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کے گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ موجود ہے, اس کی کیئر کس طریقے سے کرنی ہے, ایک یہ چیز سمجھا دیں. اور دوسری, اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کیس فوری طور پر کوئی ہو جاتا ہے جہاں پر ایمبولینس کو آنے میں ٹائم لگے گا یا آپ کو ہاسپٹل لے کے جانے میں ٹائم لگے گا, تو اس سچویشن پہ امیڈیٹلی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, پہلے میں آپ کے سیکنڈ پارٹ کا وہ سیکنڈ کویسچن کا آنسر دے دیتا ہوں جی, کہ ایمرجنسی میں کارڈیک پیشنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی, تو کارڈیک ایمرجنسیز تو ویسے مختلف قسم کی ہوتی ہیں, لیکن جو کامنسٹ ہے یہ ہارٹ اٹیک والی. تو اس میں تو بڑا سیویئر چیسٹ پین, بریتھ لیسنس, سویٹنگ, پیشنٹ گر سکتا ہے. تو سب سے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ایزی انوائرمنٹ میں لایا جائے, مطلب اوپن ایئر میں جہاں پہ فریش آکسیجن ہو, فریش ایئر ہو, اور ساتھ میں اگر کوئی ٹائٹ کلودنگ ہے اس کو جلدی ایز آف کیا جائے, سو دیٹ دا بریدنگ گیٹس مطلب بہت ایزی ہو جائے. ان سے کوئکلی پوچھا جائے, اگر اویلیبل ہے گھر میں تو پلین ڈسپرین نہیں ہوتی, ڈیزالویبل ڈسپرین, دیٹ از دا بیسٹ وے کہ اس کو امیڈیٹلی ڈسپرین دے دیں. اگر ہی از اے نون کارڈک پیشنٹ تو ہمارا ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے اینجیسڈ, یا اس کو وہ اسپرے ہوتا ہے, وہ ہم انڈر دا ٹنگ کر دیتے ہیں, وچ از ویری افیکٹو کہ ہارٹ کی آرٹریز کو اوپن کر دے. لیکن لے مین کے لیے اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو آکسیجنیشن از ویری امپورٹنٹ. برنگ ہم ان دا اوپن ایئر, آکسیجنیشن ماؤتھ, یہاں پہ کوئی بھی آبسٹیکل ہے ریموو دیٹ, انفارم, گیٹ دا ہیلپ فرام ادر کولیگز ایٹ ہوم کہ گھر میں کوئی ہے, شاؤٹ کریں ہیلپ کے لیے, شاؤٹ کریں ایمبولینس کے لیے کہ ایک سائڈ سے وہ پروسیس چل پڑے. اس دوران آپ اس کو ڈسپرین دے دیں. ڈسپرین کو کیا کرنا ہے؟ ڈسپرین کو مطلب ڈیزالویبل ڈسپرین جو ہوتی ہے نا, وہ جو کراس مارکس والی نشان والی ہوتی ہے, وہ امیڈیٹلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. وہ یہ جو کلاٹنگ ہوتی ہے نا, جو پلیٹلیٹ سیگریگیشن سے ہوتی ہے, تو وہ کلاٹنگ پریونٹ کرتی ہے, اس کو روکتی ہے. تو یہ جلد از جلد یہ والے سٹیپس بندہ کم سے کم کر. تو ڈسپرین کو ویسے عموماً گھروں میں رکھنا چاہیے اور ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. تو نہیں ہے تو تب تک ہم آکسیجن کا وہ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو آج کل مطلب فرام دا منسٹری سائڈ, گورنمنٹ سائڈ سے بھی میں ان انیشیٹیوز میں انوالو ہو کے وی آر لانچنگ اے پروگرام کہ جس میں یہ سی پی آر پروگرام جس کو کہتے ہیں, کارڈیک ریسیسیٹیشن والا پروگرام جو ہے, کہ ہم ڈاکٹرز تو اپنے لیے ٹریننگ میں کمپلسری ہے ہمارے لیے کہ بیسک لائف سپورٹ اینڈ ایڈوانس لائف سپورٹ, جو ریسیسیٹیشن والا وہ ہوتا ہے نا یہ فینومینا. بٹ جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے ایوری انڈیویجول, ٹھیک ہے, رائٹ فرام دا اسکول سے ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے بیسک لائف سپورٹ میں. تو دیٹ از اندر سجیشن ٹو دا گورنمنٹ وچ آر دیئر, وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ ہوپ فلی جلدی لانچ بھی ہو جائے گا وہ. تو اس میں بیسک لائف سپورٹ ہر بندے کو آنی چاہیے. اس میں یہی آپ کا کوشچن آنسر ہوتا ہے, واٹ یو ڈو ان دا ایمرجنسی سچویشن. یو برنگ ہم, مطلب اس کو اوپن جگہ پہ لایا جائے, کلودنگ ایز آف کی جائے, یو آسک فار ہیلپ, دیکھے بریدنگ ہے نہیں ہے, پھر امیڈیٹ سی پی آر شروع کرنا ہوتا ہے, کس ریشیو میں کتنے پریشر سے اس پہ چیسٹ پہ کمپریشن ہے, کس طرح بریدنگ دینی ہے, اور اسی دوران مطلب مزید سٹیپس کیا کریں. تب تک عموماً ایمبولینس یا ہیلپ
आ जाती है. दिस इज कॉल्ड बेसिक लाइफ सपोर्ट. एंड ये रिसर्च ने प्रूवन बाय रिसर्च मल्टीपल टाइम्स कि इससे जानें बचती हैं. जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी होती है. मेरा तो काम ही मतलब बेसिकल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, हम इमरजेंसीज को डील करते हैं. तो बाहर जब हम काम करते थे तो एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स में, इमरजेंसीज में बेसिक लाइफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं. घर में कोई फ़र्द है, कम्युनिटी में है, बाजार में है, उसने बेसिक लाइफ सपोर्ट की, 5-10 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस सर्विस आ जाती है. दे टेक ओवर एज अ पार्ट ऑफ एडवांस लाइफ सपोर्ट. और आधे घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसी नेटवर्किंग होती है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप आ जाते हैं. अभी भी इस्लामाबाद में ये अपॉर्चुनिटी, इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी सारे हॉस्पिटल में हम इमरजेंसीज एंजियोप्लास्टीज जो द पार्ट ऑफ दैट टीम्स के हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. तो हमारे काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल तो अभी कर रहे हैं इस्लामाबाद में. इस तरह पिंडी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इस इनिशिएटिव में आ गए हैं. और जैसी जैसी सर्विसेज डेवलप हो रही हैं, दिस इज हाउ द चेन ऑफ कमांड वुड फॉलो. और आपके साथ अगर घर में कोई और पेशेंट है जिसको पहले से ये चलता आ रहा है प्रॉब्लम, उसके साथ कैसे आपने केयर गिविंग? उसको तो देखो पहले से काफ़ी एजुकेशन हमने क्लिनिक्स में रेगुलर बेसिस पे की होती है कि क्या दवाइयाँ इमरजेंसी में लेनी है. और घर में उसका हमने ये एजुकेशन, खाने पीने का ख्याल रखना, जैसे उनकी मिसेस को अवेयर किया हो. ठीक है, फैमिलीज अवेयर किया रहा, इनको बहुत चिकनाई वाले खाने नहीं देने. ठीक है, ही शुड हैव अ रेगुलर वॉक. अगर हार्ट का पंप कमज़ोर है उसके मुनासबत से इसने इतनी वॉक करनी है. जनरली वी रिकमेंड के 3 to 4 days एटलीस्ट पर वीक 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट वॉक उसकी होनी चाहिए. उसमें अगर कोई बंदा कर सकता है कि ब्रिस्क वॉक करे, जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, दैट इज प्रेफर्ड. कि फिजिकल एक्टिविटी करे, तो ये अवेयरनेस में आ गया. हेल्दी हैबिट्स जिसमें डाइट में ऑयल वगैरह को अवॉइड करे. स्मोकिंग अगर करता है, स्मोकिंग या कोई भी एडिक्शन उसको कट डाउन करें. रेगुलर मेडिकेशंस लें. ठीक है, अगर वो बहुत एजेड है तो ऑफ कोर्स यू गेट एन असिस्टेंस ऑफ किसी छोटे का, या उसके साथ कोई गाइड है, या आप खुद देख रहे हैं तो उसका बॉक्स आप रेगुलरली चेक करते हैं कि सुबह की डोज खाई है, इवनिंग की डोज खाई है, आज की इसकी फला मेडिकेशन. तो एक चेक लिस्ट आपने बनाई होती है कि ये रेगुलरली ये मेडिकेशन खा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 90% लोगों को वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्टंट डलवा लें, और वो प्रोसीजर इतना महंगा है कि हम लोग फिर नहीं जा पाते, या ये चीज़ें फिर आगे हो जाती हैं. तो क्या सिर्फ हार्ट डिजीज़ का जो इलाज है वो स्टंट डलवा लेना है, मतलब और कोई इलाज नहीं हो सकता? ये तो अच्छा है मुझसे पूछ लिया. ये तो हमारी बदनामी का बहुत बाइस बना हुआ है. इस तरह जनरली नहीं है एक्चुअली. हम लोग तो वो पूरे रैशनल में नहीं जाते ना, सारी वजूहात में. जैसे मैंने कहा ना कि एशियन पॉपुलेशन में हम लोग के यहाँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बड़ी यंग एज से शुरू है. अब बाहर मुल्कों में हम अमूमन 40+ में देखते हैं, यहाँ पे हम 30+ में. मतलब मैंने ऐसे एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग की है 25 एज में, 22 ईयर्स ऑफ एज में की है. तो वाई? बिकॉज स्मोकिंग बड़ी प्रेवलेंट हो गई है. एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो रिस्क फैक्टर्स हमने सारी ये चीज़ें ऐड अप हो गई हैं. फैमिली हिस्ट्री, मतलब डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ख्याल नहीं रखते. खाने पीने इस तरह बेदरेग, ये बर्गर टाइप के खाने पीने, बहुत चिकनाई वाले. तो दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स. इसकी तरफ हमारी अटेंशन नहीं होती है. तो ऑफ कोर्स उसके एक ख़ास ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर के कोई मेजर ब्लॉकेज है और कोई इमरजेंसी में आ रहा है तो एक टर्म यूज़ की जाती है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी. ये इस वजह से ये बातें ज़्यादा स्प्रेड हुई हैं. प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड. पहले लोगों के हार्ट अटैक हो जाते थे, वो सीसीयू में लेट आते थे, जो स्टेबल होने के बाद होते हैं. अब ट्रेंड हैज़ चेंज इन द लास्ट 15-20 years. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो इमीडिएटली हार्ट अटैक के दौरान हम उसको स्टेंट डालते हैं, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट, द क्विकेस्ट वे कि जिसमें हम हार्ट डैमेज को रेस्क्यू करते हैं. परफेक्ट. मैम, लास्ट मिनट है हमारे पास, कुछ ऐड ऑन करना चाहें फिर हम लोग इजाज़त लेते हैं. ऐड ऑन यही करना चाहूँगी कि लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. हमारे सोसाइटी में कार्डियक इश्यूज़ का बहुत आई थिंक बड़ी अच्छी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है एज़ कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ. लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आती कि हाउ आपके जहनी दबाव, आपके दिल को जिस्मानी दबाव, ये कैसे कनेक्टेड है. लोगों को ये नहीं समझ आती है. सो इसको सिंपल इस्लाम में इस तरह समझें
کہ اگر آپ پہ کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہو یا آپ اس کو فیس اچھا کر سکیں یا آپ خوش رہیں تو آپ کی جسمانی صحت اور دل کی صحت بھی اچھی رہے گی. ونڈرفل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مامون قادر صاحب. تھینک یو سو مچ میم آپ کے وقت کے لیے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اگر جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے آپ اپنی فیملی کو بیٹھ کے بھی یہ انفارمیشن کنوے کریں, اپنے دوستوں کو بھی بیٹھ کے یہ انفارمیشن کنوے کریں, تاکہ یہ ایٹ لیسٹ ایک چین بنتی جائے جو آگے اسپریڈ ہوتی جائے, یہ پازیٹیوٹی اور اویئرنیس. ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, ایک اور ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جہاں پر ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ہمیں لا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور لا ایک بزنس مین, ایک کامن مین کے لیے لا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کارپوریٹ ورلڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بنے, آپ اس میں سٹیپ ان کریں, تو اس کے لیے آپ کو کن کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے. اور جب آپ نے اس ملک کے اندر بزنس کرنا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لاس کیا ہیں, لیگل ایشوز کیا کیا اٹھ سکتے ہیں آپ کے فیوچر میں, اور آپ کو کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے کن کن رستوں سے ہو کے گزرنا ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نمل اسلام آباد میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپرٹیز میں ٹیکسیشن لا شامل ہیں, کارپوریٹ لاس شامل ہیں, اور کمپنیز لا شامل ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. جناب غلام اصغر صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ گڈ مارننگ. مائی پلیزر. شروع کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے. ہم لوگ پہلے بھی جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جہاں پر میڈیکل ایشوز کی بات کی, اگر ہم لیگل سائڈ پہ آ جائیں تو یہ ایک ایسی سائڈ ہے جب تک کسی کا پالا نہیں پڑتا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا گراؤنڈ ایشوز ہیں, اور آن گراؤنڈ بیس سچویشن کیا ہے, ہمیں کن کن چیزوں کو ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے. پھر وہ اپنی کمپنی کے لیے ایک لائر ہائر کرتے ہیں, ایک فرم کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اب اس کا ایشو کیسے نکالنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اگر ہم لوگ کچھ اویئرنیس لے لیں اور پھر ایک کام کو شروع کریں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے آلریڈی حل ہو جائیں گے. تو اویئرنیس ہماری یہاں پر کارپوریٹ لاس کی, کمپنیز لاس کی کیوں نہیں ہے؟ صرف اسی کو پتہ ہے جس کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا, ہماری جب ایون کلاسز کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا جو لا ہے آپ کی لائف کے اندر کہاں سٹینڈ کرتا ہے, آپ کے لیے لا کی امپورٹنس کیا ہے, کتنا ضروری ہے کہ آپ لا کو سمجھیں. میں اس کو ایسے کہوں گا کہ ایک بڑا مشہور میگزم ہے لا کے اندر, ہم اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. بڑا خوبصورت میگزم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لا کی جو جہالت ہے, اگر آپ لا کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو یہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتا, یہ آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں بن سکتا. اگر آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ جی چونکہ مجھے لا کا پتہ نہیں تھا میں نے ایسا کمٹ کیا ہے, یہ میں نے کام کر دی ہے. آپ اگر ٹریفک لاز کو جانے بغیر اگر گاڑی اپنی روڈ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ تصادم ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ میرے پاس نالج نہیں تھا, میں نے ٹریفک لاز کو سمجھا نہیں تھا, پڑھا نہیں تھا, تو مجھے اس وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو گیا. تو یہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر آپ ایک سٹیزن ہو, آپ نے جاننا ہے, خود لاز کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ایکٹ کرنا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کے لا کے بارے میں. پھر بزنس جو ہے, بزنس لا, آپ کے بزنسز کے اندر لا کا وہی ایک رول ہے جو ایک باڈی کے اندر بیک بون کا ہے. آپ اگر بزنس کو لاز سمجھے بغیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سٹ پٹائیں گے, آپ غلطیاں کریں گے, آپ بار بار اس کے اندر آپ کلو لیس ہو جائیں گے, آپ کو مسلسل اویئرنیس چاہیے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ اپنے لیگل ایڈوائزرز رکھ لیتے ہیں, اٹارنیز رکھ لیتے ہیں, ہائر کر لیتے ہیں. تو آپ کو بینگ انٹرپرینیور یا بزنس اونر آپ کو کیوں لا کی ضرورت ہے؟ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ لیگل ایڈوائزر کی ایڈوائس آسانی سے مل سکے. آپ جب خود اپنے ایگریمنٹس کے اندر جا رہے ہیں
تو آپ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے لیگل ایڈوائزر کو کنسلٹ کریں, یہ کافی مشکل ہوتا ہے, پریکٹیکلی یہ کافی مشکل ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی being a responsible person, when you are entering into deal, آپ جب کسی معاہدے کے اندر جا رہے ہیں, آپ کسی کانٹریکٹ کو بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو لازمی طور پہ خود بھی اویئر ہونا چاہیے. یو مسٹ بی انٹرنگ ان دا ایگریمنٹ ود اوپن آئیز. آپ کی جب تک آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہوں گی تو آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اور لا جو ہے آپ کو ایک رسپانسبلٹی کا احساس دلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ لا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. ہم چونکہ ایک پیورلی سول لا کے اندر اس کے ایریا کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں, تو سول لا جو آپ کا ہے آپ کو رائٹس اور اوبلیگیشنز کا بتاتا ہے. اچھا, کیا آپ کے رائٹس ہیں, آپ کے رائٹس کمپنی کیا کہہ سکتی ہے, بینگ اے سٹیزن آپ کے رائٹس کیا ہیں. اگر آپ ایز اے ہول سول لا کی بات کریں, آپ فرض کریں آپ نے ایک پراپرٹی لے لی ہے, آپ نے گھر لے لیا. اچھا جی, گھر سے ریلیٹڈ جو آپ کے لاز ہیں, آپ کے رائٹس ہیں, سوری, لا آپ کو بتائے گا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کے اوپر اوبلیگیشنز کیا آتی ہیں. آپ نے اگر گھر کا استعمال صحیح طرح سے کرنا ہے, اس کی جو پیسفلی آپ وہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں, اپنے جو باقی نیبرز ہیں ان کے لیے آپ پرابلم کریٹ نہیں کرتے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نوائزنس کریٹ نہیں کرتے, کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. رائٹس آپ کے کیا ہیں, آپ کا جو وہاں پہ پہنچنے کا رستہ ہے وہ آپ کا کوئی نہ روکے, آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں وہ آپ کو ملنی چاہیے, باقی یہ سارے کنیکٹڈ رائٹس آپ کو ملیں گے. اچھا, یہ آپ کا جو ہے وہ رائٹس اور اوبلیگیشنز آپ کو لا بتاتا ہے. جب آپ آتے ہیں بزنس لا کے اندر, بزنس لا آپ کو اپنے بزنسز کے اندر آپ کے رائٹس کیا ہیں, اوبلیگیشنز کیا ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں, یہ آپ کو بتائے گا. جب آپ کانٹریکٹ بناتے ہیں, چاہے آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں کانٹریکٹ بناتے ہیں یا ایک کمپنی کانٹریکٹ بنا رہی ہے, یہ سارے کانٹریکٹ میں آپ کو کچھ حقوق ملتے ہیں, کچھ فرائض ملتے ہیں. اب یہ ایک اتنی وائڈ اسپریڈ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا. جب آپ کانٹریکٹ بناتے ہیں تو آپ کے کانٹریکٹ کی ہر ٹرم, اس کی ہر شک آپ کو یا رائٹ دے رہی ہوتی ہے یا اوبلیگیشن آپ کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے. آپ کا یا کوئی حق اس کے اندر ہوتا ہے یا آپ کا فرض ہوتا ہے. اچھا, جب آپ لا سمجھ کے آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنا کانٹریکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ زیادہ اس کے اندر سیریسلی انوالو ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کانٹریکٹ ہے, اس کی جو بھی ٹرمز ہیں, لیٹر آن آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گی یا نقصان دہ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس لا موجود ہے. میرے خیال سے پاکستان میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی لا موجود ہوگا, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ایک کامن انسان سے بات کرتے ہیں تو اسے اپنے رائٹس کے بارے میں ہی نہیں پتا. اگر ہم اسے بتانے یا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ایسے بھی, یہ بھی میرے رائٹس ہیں. تو کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس آئے؟ اس کے لیے ایک تو جو معاشرے کا ہمارا ایک بہت جنرل ایشو ہے, ہمارے پاس لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. بدقسمتی سے لوگوں کے اندر جنرل اویئرنیس بہت کم ہے, اور پھر لیگل اویئرنیس اس سے بھی کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لا جاننا صرف لائرز کا کام ہے, صرف جو لا کی ڈگری لے گا اس کا کام ہے کہ وہ لا سمجھے. میں اسی لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہی میں نے یہ ریز کیا ہے کہ لا کی جو اویئرنیس ہے ہم سب کا فرض ہے. جس ایریا کے اندر ہم کام کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لا کو سمجھے. تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی اور آ کے ہمیں لا سمجھائے, یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں خود سمجھنا ہے. جب ہم کسی شعبے کے اندر جا رہے ہیں, کوئی کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو اس کام سے متعلق جو لاز ہیں وہ ہم نے خود سمجھنے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر سمجھیں جی اس نے مجھے بتانا ہے تب میں سمجھوں گا, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ہم نے اپنے اویئرنیس لیول کو بڑھانا ہے, اور پھر اس کے بعد جب اویئرنیس لیول آپ کا بڑھے گا تو اس کا ایک اور بڑا زبردست آؤٹ کم ہوگا. آؤٹ کم یہ ہوگا کہ جب آپ ایک اویئرنیس آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کی جتنی وائلیشنز ہیں, بریچز ہیں کانٹریکٹ کی, جو آپ کانٹریکٹ آپ دن بدن دیکھتے ہیں ہم, یعنی اس لحاظ سے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے اندر. آپ کانٹریکٹ کے بریچز کے کیسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ سوسائٹیز. وہاں پہ اویئرنیس ہے لوگوں کو,
कॉन्शियस है, उनकी ज़मीर बड़े ठीक है, उनके ये तो मतलब मतलब रिस्पॉन्सिव बात है। ये है कि आपको नुकसान होगा अगर आप नहीं समझेंगे, और अगर समझ लेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। वंडरफुल। हमें जी अब बढ़ना है फिटनेस के सेगमेंट की तरफ। हमारे वस्फ नईम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखा रही हैं। तो जी फिटनेस की बात हो रही है, और फिटनेस में वर्कआउट की जब हम बात करते हैं तो वर्कआउट में 3 इंपॉर्टेंट जुज़ हैं एक अच्छे वर्कआउट के लिए। पहला वार्म अप है, देन उसका मेन वर्कआउट होता है, और एंड में कूल डाउन स्टैटिक स्ट्रेचेस होते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आप अपने वर्कआउट में अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो इसे हम एक सक्सेसफुल वर्कआउट कहते हैं। तो जो पहला जुज़ है दैट इज़ वार्म अप। नॉर्मली मैं वो लोग देखती हूँ जो जिम में आते हैं या जिनको गाइडेंस नहीं होती, वो वार्म अप मोस्टली अपना स्किप कर देते हैं या फिर बहुत कम वार्म अप करते हैं कि उनकी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो नहीं पाती। तो वार्म अप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, इट विल मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल। आपके मेन वर्कआउट पे जाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपने अच्छा वार्म अप किया होगा तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, आपको इंजरीज़ का जो ख़तरा होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। तो वार्म अप आपने लाजमी करना है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप वार्म अप करते हैं तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो थ्रू आउट जो आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी जब आप अच्छा वार्म अप करेंगे। तो आई हैव फातिमा विद मी, और मैं आज आपको बताऊंगी कि वार्म अप की कौन सी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे। 5 से 7 मिनट का आपका वार्म अप लास्ट करता है, और या 10 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको कुछ नहीं पता, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर में वार्म अप कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा वार्म अप आप कर सकते हैं फॉर द मेन वर्कआउट। और तमाम एक्सरसाइजेज आप एट द कंफर्ट ऑफ योर होम कर सकते हैं। तो फातिमा, सबसे पहले आज हम बताएंगे कि वार्म अप की पहली एक्सरसाइज जो है वी स्टार्ट विद द मार्च। और ये जो हर एक्सरसाइज है ये अप टू यू 20 to 30 सेकेंड लास्ट करती है। इसमें आपने नीज़ अपने बेली लेवल तक लेकर आने हैं। बिल्कुल आप 20 to 30 सेकेंड ये करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाएगी थोड़ा सा दूसरा वर्जन जिसमें जॉग एट अ प्लेस वाली मार्च हो जाएगी। इसमें आप अपना हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, बॉडी जो है वो वार्म अप हो रही है। ये भी अगेन आप 20 to 30 सेकेंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दिस आप जंपिंग जैक्स करेंगे। जंपिंग जैक्स, वेरी गुड। दिस इज़ अ फुल बॉडी वर्कआउट। इसमें आप देखें आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, और ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है जब आप अपने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। स्टॉप। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनको नीज में प्रॉब्लम आ जाती है या वो जंप नहीं कर पाते, तो हर एक्सरसाइज का मॉडिफाइड वर्जन भी हमारे पास होता है। कुछ लोग रीज़न दे देते हैं, एक्सक्यूजेस दे देते हैं, मेरे तो नीज में मसला, मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नहीं, आप सीट पे बैठे हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बस आपको तरीका आना चाहिए। तो अगर आपको नीज में प्रॉब्लम है या कोई मसला, आप जंप नहीं कर सकते, तो मॉडिफाइड वर्जन, बिल्कुल ये जंपिंग जैक्स का मॉडिफाइड वर्जन है। येट अगेन यू विल सी द होल बॉडी इज वर्किंग, पूरी बॉडी मूव कर रही है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हाई नीज। हाई नीज इज अ ग्रेट इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज। हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, मसल्स को वार्म अप करेगी। वेरी नाइस। ओके, अगेन अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आपका इसका मॉडिफाइड वर्जन है। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी ब्रीदिंग की। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जब वो स्टॉप नॉर्मली लोगों को लगता है कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता एक्सरसाइज का। जब नए नए स्टार्ट करते हैं, मोस्टली उन लोगों के लिए जो नए स्टार्ट करते हैं, वो ब्रीदिंग रोक लेते हैं, बिल्कुल सांस रोक के एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक कम्प्लीटली रॉन्ग डूइंग है। इसको कभी भी नहीं करना, क्योंकि एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी एक्टिविटी आपकी बॉडी पर परफॉर्म हो रही है और उस वक्त आपको ब्रीदिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। इनहेल एक्सेल, अगर आपको तरीका नहीं पता कि इनहेल कब करना है, एक्सेल कब करना है, हम उस पर भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ये है, अगर नहीं पता बट मेक श्योर आप ब्रीथ कर रहे हैं, लगातार ब्रीथ कर रहे हैं। इनहेल एक्सेल आपने लाजमी करना है, बिल्कुल भी सांस नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही आपके पास सारा काम है और आप अगर सांस रोकेंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो डोंट डू दिस। और रिलैक्स रह के अपने मेंटली आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। ओके, ये हमारे हो गया ऑलमोस्ट वार्म अप का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप अपना हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। वार्म अप का सेकंड पार्ट होता है डायनामिक स्ट्रेचेस। नॉर्मली लोग उसको भी नहीं समझ पाते और उसको मिक्स कर देते हैं कि वो क्या होती हैं, या मिस कर देते हैं। डायनामिक स्ट्रेचेस विद नेम डायनामिक के, उसमें लगातार आपका मसल जो होता है वो मूवमेंट में होता है। एक स्टैटिक स्ट्रेचेस होती हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस होती हैं। डायनामिक स्ट्रेचेस में आपका मसल लगातार मूवमेंट में होता है, और ये जब आप परफॉर्म करते हैं वर्कआउट से पहले, मेन वर्कआउट से पहले, तो ये आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल कर देती हैं।
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ورک آؤٹ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر لیتے ہو یا ایکسیڈنگلی اپنے آپ کو اسٹریچ کر دیتے ہو، بٹ اگر آپ نے ورک آؤٹ سے پہلے اپنے آپ کو اسٹریچ کیا ہوگا تو انجریز ہونے کا سب سے کم خطرہ ہوتا ہے. تو انجریز سے بچنے کے لیے ڈائنامک اسٹریچز آر ریئلی امپورٹنٹ. اس میں لگاتار مسل موومنٹ میں ہوگا. اوکے سب سے پہلے ہم شولڈرز کی کریں گے یہ اینٹی کلاک وائز. آپ اس کو 7 to 8 ریپس دیں گے. ویری گڈ. پورے آپ کے مسل کی موومنٹ ہونی چاہیے. ویری گڈ. اینڈ میک شیور یو ار بریدنگ. دین سیکنڈ از کلاک وائز. یس ویری گڈ. یہ آپ نے کلاک وائز کی. ویری نائس. یہ جو آپ یہ ایکسرسائز کریں گے آپ کے سارے مسلس جو ہیں اوکے اسٹاپ. یہ آپ کی موومنٹ اچھی ہو جائے گی. یہ فلیکسیبل ہو جائیں گے, اوپن ہو جائیں گے, ریڈی ٹو ورک آؤٹ ہو جائیں گے. دین سیکنڈ از ٹورسو روٹیشن. ویری گڈ. اوکے ٹورسو روٹیشن میں لوگ کیا گڑبڑ کرتے ہیں, وہ سم ٹائمز جھولے لینے شروع ہو جاتے ہیں. کین یو جسٹ شو اٹ؟ ہاں, وہ مسل مائنڈ کنیکشن نہیں بنا رہے ہوتے. بیسکلی ہم اس ایریا کو اسٹریچ کر رہے ہیں اور وہ صرف جھولے لینے شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے وہ جھولے نہیں لینے, باڈی کا مسل مائنڈ کنیکشن ہوگا اور آپ نے پراپر دیکھنا ہے کہ آپ کون سے مسل کو اسٹریچ کر رہے ہیں اور اس کو دماغ میں رکھ کے اسٹریچ کرنا ہے. فل آپ کو یہ اسٹریچ دینا ہے. دین اٹ از سائڈ ڈپ, سائڈ اسٹریچ. ویری گڈ. یہ آپ کے سارے اوبلیکس ایریا ہے, اس کو سارا اسٹریچ کرے گی. دین دوسری سائڈ پہ اگین 7 to 8 ٹائمز آپ نے کرنا ہے. اس میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, وہ اپنے ہپ کو آؤٹ کر دیتے ہیں لائک دس. کین یو جسٹ شو اٹ؟ ویری گڈ. ہاں, اور نیز کو بینڈ کر دیتے ہیں. نیز وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے, آپ نے صرف اپر باڈی سے اسٹریٹ جانا ہے اینڈ دین دوسری سائڈ سے جانا ہے. یہ آپ کے اوبلیکس کو اسٹریچ کرے گا. دین فورتھ ون از آپ نے ٹانگیں کھول کے اپنی ٹانگوں کی اسٹریچنگ کرنی ہے, آپ کے ہیم اسٹرنگس کی. کین یو ڈو اٹ؟ یس. ڈاؤن. اگین اس میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اگر ان کی اسٹریچنگ اچھی نہیں ہے تو وہ نی کو بینڈ کر لیتے ہیں لائک دس. نی کو بینڈ کر کے جاتے ہیں. اگر آپ کی اسٹریچنگ اچھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جتنا ایزیلی جا سکتے ہیں اتنا جائیں, بٹ میک شیور آپ کا نی لاکڈ رہے اور وہ اسٹریٹ رہے, وہ بینڈ نہ ہو. ویری گڈ. یہ آپ کے ہیم اسٹرنگس کی ساری اسٹریچ کرے گا, ہپس ابڈکٹرس کی اسٹریچنگ کرے گا. اٹ ول میک یو ریڈی ٹو ورک آؤٹ. دین اس کے بعد آپ اپر باڈی کی تھوڑی سی اسٹریچ کرو گے اپنے آرمس کی. ویری گڈ. یس. دین دوسری سائڈ سے دوسرے آرم کی. اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اسٹے کر سکتے ہو لائک 4-5 سیکنڈس. دین آپ ٹرائسپ اسٹریچ کرو گے اپنا. ویری گڈ. دین دوسری سائڈ. پرفیکٹ. اس میں آپ نے اپنے ایلبو سے پکڑنا ہوتا ہے اور یہ اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے. میک شیور یو بریدنگ. ویری گڈ. اب اسٹریٹ 4 آرم کی اسٹریچنگ اینڈ دین دوسرے ہاتھ کی. سو پرفیکٹ. اب اس طرح سے کر کے ہم نے اپنی باڈی کو کمپلیٹلی ریڈی کر دیا ہے. ہم نے وارم اپ کیا ہے پہلے, اس کا پارٹ 1 کیا جس میں ہم نے ہارٹ ریٹ کو انکریز کیا, اپنے مسلس کو وارمڈ اپ کیا ہے, اینڈ دین اس کے بعد ہم نے ڈائنامک اسٹریچز کیے کہ اپنے مسلس کو اسٹریچ بھی کر لیا ہے. ناؤ دس باڈی از کمپلیٹلی ریڈی فار دا مین ورک آؤٹ. یہ جو وارم اپ کا اسپین ہے یہ آپ کو آلموسٹ 5 سے 10 منٹس کے اسپین تک جائے گا, اور اگر آپ نے اچھا وارم اپ کر لیے تو آئی ایم ٹیلنگ یو آپ کا ورک آؤٹ از گوئنگ ٹو بی اے سکسیس. تھینک یو سو مچ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم لوگوں کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے جو ہر کامن مین کے دماغ میں آ سکتی ہیں. تو میرے خیال سے ٹیکس جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو میں ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ فوائلر بننے سے بھاگتے ہیں, نان فوائلر رہنا پسند کرتے ہیں, اور کیا کیا فوائد ہیں فوائلر بننے کے, اور ٹیکس کا جو سارا نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیے جی, کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے ٹیکسز کا, محصولات کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, چونکہ گورنمنٹ کا مین سورس یہی ہے جس سے گورنمنٹ اپنی فائنینسز بڑھاتی ہے, اور اس کو الٹیمیٹلی آئیڈیل سسٹم یہی ہوتا ہے کہ ٹیکسز آپ اپنے امیر طبقے سے لیتے ہیں اور پھر اپنے غریب طبقے کے اوپر یا جو پبلک جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں. یہ آئیڈیل سسٹم ہے. اب ہمارے پاس جو مسائل ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تقریباً پبلک کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا ہے. مسائل یہ ہیں کہ پبلک اور جو پبلک ہے اور گورنمنٹ ہے ان کے درمیان وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ جو ہے اس حد تک کانفیڈنٹ, ٹرسٹ ابھی وہ اتنا بلڈ نہیں ہو رہا ہے ایسا ایسا, لیکن اتنا بلڈ نہیں ہو رہا کہ جس کو مطلب ہم کہہ سکیں کہ اتنا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہے کہ جو
جس طرح ہم چیریٹی دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں چیریٹی میں پاکستانی دنیا میں ٹاپ پہ آتے ہیں, بالکل. جب ٹیکسز دینے کی باری آتی ہے تو دنیا میں سب سے نیچے چلے جاتے ہیں ایک دم سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا, اسی میں میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر لوگوں سے اس بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی تو ہم ہر چیز میں دے رہے ہیں, پیٹرول میں بھی آگے لگا ہوا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز جب آپ لیتے ہیں تو اس کے آگے آتا ہے کہ اتنی یہ ایکچوئل ہے اور پلس ٹیکس اس کا اتنا ہے, تو ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں کر رہے؟ دیکھیں وہ بھی جو ہمارا اس کو انڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے ہمارے پاس. یعنی آپ اگر پانی کی بوتل لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اچھا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس پے نہیں کرتے. گاڑی سے لے کر پانی کی بوتل تک ہر ایک چیز اس کے اوپر ہم نے ٹیکسز لگا دی ہیں. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں یہ مطلب ایک عام جو بندہ ہے اس کو بری طرح متاثر کرتے ہیں. جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا عام پبلک کے اوپر بوجھ کم سے کم ہوگا. دیکھیں اب فرض کریں جو ہماری گروسری ہے اس کے اوپر اگر اب دالیں, چاول, آٹا, گھی اور یہ چیزیں ان کے اوپر ٹیکسز ہوں گے تو اس سے متاثر کون ہوگا؟ بالکل عام بندہ ہوگا, جس کی بیچارے کی آمدنی بہت کم ہے اس نے بھی اسی ریٹ پہ لینے ہیں, جس کی آمدنی اس سے کئی گنا زیادہ ہے اس نے بھی اسی ریٹ کے اوپر لینے ہیں. تو سر یہاں پہ مجھے پوائنٹ سمجھ آیا کہ اگر ڈائریکٹ ٹیکسز کی ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو ان ڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو کم ہوگا. ایگزیکٹلی, آئیڈیل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ لگائیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز لوگ دیتے نہیں ہیں, فائلر بنتے نہیں جس طرح آپ نے کہا, تو وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ یہ نکالتی ہے کہ بھئی ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دو. ٹھیک ہے سر, یہ والا پوائنٹ ہمارا جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے, میں ایک سجیسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ فائلنگ کے اوپر ایسے زبردست قسم کے انسینٹیوز دیں. فرض کریں جی ایس ٹی کا ریشو اگر اس کے اوپر کم کر دیں, کوئی ایسا آپ ان کا لائلٹی کارڈ بنا دیں, لیٹ سپوز ایک فائلنگ کو لائلٹی کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. جو بھی فائلر ہے وہ آپ کا ایک, ویسے سارے لائل ہیں لیکن جب آپ کا ایک ٹیکس فائلر ایک اس کو ایکنالجمنٹ ملے گی, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اعتراف ملے گا کہ جی میں باقیوں سے مختلف ہوں. بالکل, ایک بندہ جو ٹیکس نہیں دے رہا میں اس سے مختلف ہوں. یس, اس کے لیے کیا فوائد ہیں جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ایگزیکٹلی. یعنی اگر فرض کریں آپ مالی طور پہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتے, آپ کم از کم اس کو ایک, یہ ہمارے پاس چند لاکھ لوگ ہیں فائلر, چند لاکھ لوگ ہیں, بالکل آپ ان کو ایک کارڈ ایشو کر دیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے انٹرنیشنل پریکٹس ہو رہا ہے, گرانٹس مل رہی ہیں ان تمام انویسٹرز کو جو ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو فائدہ دیتی ہے. سر we're gonna play some rapid fire کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم ذرا جلدی آپ سے جواب لیں گے. مجھے یہ بتائیں ایک کمپنی کھولنی ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے لیگلائٹیز کے حساب سے؟ اس کے لیے جی ایک تو یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہے. اب تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کر دیا ہے کہ اس کی ساری الیکٹرانک فائلنگ کر دی ہے. آپ انٹرمیڈیریز جو ہیں الیکٹرانک انٹرمیڈیریز کے ذریعے سے اپنی فائلنگ کروا سکتے ہیں. اس کے فارمز آپ ایف بی آر اس کی ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ کو وہاں سے فارمز ملیں گے, ان کے اندر انٹریز ڈالیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو لائرز کو انوالو کرنا پڑتا تھا, اس کے میمورنڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور یہ ساری چیزیں. اب انہوں نے آسان یہ کر دیا کہ آپ ان کی انفارمیشن جو وہاں پہ ریکوائرڈ ہیں جیسے ہی ڈالیں گے آپ کا آٹومیٹیکلی وہ جنریٹ کر دیں گے میمورنڈم. تو کام تو آسان ہو گیا ہے. آرٹیکلز کے لیے اگر آپ وہ فارمز موجود ہیں, آپ ان کو فارمز کو ایز آرٹیکلز لے سکتے ہیں, یا آپ الگ سے بنانا چاہتے ہیں تو انفارمیشن اس کے اندر ڈالیں گے, سسٹم آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دے گا آپ کے آرٹیکلز کو, اور باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ فلفل کریں گے, اس کی ریکوائرڈ فی پے کریں گے. تو یہ اس کے اندر آپ کے جو لائرز کی انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہو گئی ہے. سر کارپوریٹ لاء میں مجھے یہ چیز سمجھائیں کہ فورن انویسٹمنٹ کا کیا سین ہے؟ فورن انویسٹمنٹ ہم لے سکتے ہیں کسی بزنس کو رن کرنے کے لیے یا نہیں؟ فورن انویسٹمنٹ تو لے سکتے ہیں بالکل. فورن انویسٹمنٹ کیا جورسڈکشن ہے جدھر سے ہم نہیں لے سکتے؟ وہ ظاہر سی بات ہے جی, جو ہمارے لیے ویسے انویسٹمنٹ جو الاؤڈ نہیں ہے, یعنی ایسی کمپنیز یا ایسے اداروں سے یا ایسے ملکوں سے کہ جس کو ہمارا لا ویسے الاؤ نہیں کرتا, تو وہاں سے پھر ظاہر سی بات ہے آپ اس کی انویسٹمنٹ بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی. لیبر کے حوالے سے کیا لاز موجود ہیں پاکستان میں ان کو انشور کرنے کے لیے کہ اگر آگے جا کے ان کو کوئی ہیلتھ انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو کوئی اس قسم کی بیماری ہو جاتی ہے فزیکل آگے پریکٹس کرنے کی وجہ سے, تو ان کے لیے کیا ہے؟
لیبر لا کا ایک اچھا لائک ادر لاز ہمارے پاس لیبر لاز کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے. بڑے اچھے لاز ہیں. بسا اوقات شاید آپ پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستانی لاز شاید پڑھ رہی ہوں یا کسی اور ملک کے پڑھ رہی ہوں. بہت اچھے لاز ہیں. آپ فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ سوشل سیکورٹی آرڈیننس ہے. سوشل سیکورٹی آرڈیننس اتنا زبردست ہے. آپ اس کے بینیفٹس کا چیپٹر جو 5 ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے اس کے اندر سارے بینیفٹس ہیں. ایک ورکر کو اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کو انجری بینیفٹ ملنا چاہیے. اس کے بعد اگر ڈسیبلمنٹ ہوتی ہے تو ڈسیبلمنٹ آپ اس کو ملنی چاہیے. میٹرنٹی ہو گیا, باقی جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں لیبرز کے ساتھ وہ سب کے لیے بینیفٹ وہاں پہ موجود ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ لائک ادر لاز ہمارے ساتھ یہ مسئلہ. سر بہت سارے ہم نے لیبرز کی ایشوز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں چائلڈ لیبر بھی آ جاتا ہے, سب کچھ آتا ہے. شاید مزدور کو اتنی منیمم ویجز پھر بھی مل رہی ہوں. ایک کانسیپٹ کو میں بریک کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں. انٹرنشپ کے لیے جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو ایز اے لیبر ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن وہ فری آف کاسٹ 6-7 مہینے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ اس میں یہ آتا ہے جی, آپ کا انٹرنشپ چونکہ اٹ از گورنڈ بائی یور کانٹریکٹ. آپ کا جو انٹرنشپ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کے رائٹس سارے ڈیفائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایگریمنٹ کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کی جس طرح امپلائمنٹ ہے اٹس لائک امپلائمنٹ آبویسلی. تو امپلائمنٹ کے اندر آپ کے جو لاز ہیں اس کے اندر پرائمری جو سورس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ جب کسی امپلائمنٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ایگریمنٹ سائن کر کے جاتے ہیں. اگر ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو وہ ایگریمنٹ پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا, تو آپ سائن نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ جب ولنگلی اپنے ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے رائٹس. اس بیچارے کو تو ضرورت ہے نا کہیں تو دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ تو ایگریمنٹ سائن کیے بغیر ہی انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں رکھ ہی لیں بعد میں, تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہاں پہ لوگ اپنا پیسہ رکھنا پسند نہیں کرتے. اگر کما بھی لیا ہے پاکستان سے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے باہر کے ملک میں بھیج دیں, جسے بہت سارے لوگ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ یہاں سے کمایا باہر لے گئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ مسٹرسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پہ یا یہاں کے لاز پہ کہ ہمارا پیسہ یہاں سیکیور نہیں ہے؟ اس میں جو آپ کا جو پیسہ ایل گوٹن منی ہے, جو آپ کا ناجائز ذرائع سے پیسہ خدا نخواستہ اگر کسی نے اس سے کمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر آپ کتنا چھپا سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے سراغ مل جاتا ہے, ادارے نکال لیتے ہیں. تو یہ اسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا, اگر ایک بندے کا بالکل حلال ذرائع سے اس نے پیسہ کمایا ہوا ہے تو پھر اس کو ایک وہی جو ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ ہمارے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان مسٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ایلیمنٹ مسنگ ہے. ٹھیک ہے سر, ایمنسٹی سکیمز کیوں دی جاتی ہیں؟ اس کا ملک کی اکانومی کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے جی کہ آپ جب بھی کسی مطلب جس طرح سے ٹیکس ایگزمپشنز دی جاتی ہیں, ایمنسٹیز دی جاتی ہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کو کسی ایمرجنسی میں کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے یا اس کو آپ نے انہینس کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ ایمنسٹیز دیتے ہیں. آپ اس ایمرجنسی سچویشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمنسٹیز دیتے ہیں یا ٹیکس ایگزمپشنز دیتے ہیں. جس طرح فرض کریں آپ جس طرح ملک کے اندر ایمرجنسی سچویشن ہے فلڈ کی, آپ فلڈ کے اندر جو چیزیں فلڈ افیکٹیز کو, متاثرین سیلاب کو جو چیزیں بہت زیادہ ضرورت ہیں, آپ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا دے, آئیڈیلی یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر تاکہ ٹیکس ایگزمپشنز دے دیں. فرض کریں فوڈ سٹف چاہیے تو فوڈ سٹف جتنی مینوفیکچررز ہیں ان کو کیا کر دیں, ان کو ٹیکس ایگزمپشنز دے دیں, ٹیکس سے مستثنا کر دیں. اور جب مستثنا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے آپ ان سے ایک ذمہ داری یا ٹیکس کا جو برڈن ہے اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پروڈکشن بڑھا دیں گے. پروڈکشن بڑھا دیں گے تو وہ جو آپ کو ایک ایمرجنسی سچویشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ کوپ اپ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ باہر سے وہ چیزیں ٹیکل کر سکتے ہیں. بالکل سر, یہ اس کا بزنس کے اندر ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کاپی رائٹس. تو کاپی رائٹس کے اوپر ہمارے پاس کیا لاز موجود ہیں؟ دیکھیں جی, کاپی رائٹ آپ ہمارا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے, کوئی نئی چیز آپ نے انوویٹ کی ہے, تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ اس کے کاپی رائٹ کروا لیں. اگر آپ نہیں کرواتے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی کے پاس اونرشپ نہیں ہے. آپ اپنی اونرشپ کو
ریکگنائز کروانے کے لیے اس کا ایک پورا لا ہے, آپ اس کے اکارڈنگلی اپنی رجسٹر کروا لیں کاپی رائٹ. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے رائٹ سیکیور ہو جائیں گے, اور کوئی بندہ بھی بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کا فارمولا ہے, آپ کوئی آپ نے جو نئی چیز انوویٹ کی ہے, ایجاد کی ہے آپ نے, تو اس کو جو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکے گا یا اس کو پبلک نہیں کر سکے گا. تو آپ کی اونرشپ ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, لاز پڑھانا یا رائٹس پڑھانا, یہ پڑھانے کی ضرورت ہے یا ہر بندہ, اب جس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں, ہر بندہ خود سے پڑھنا شروع کر دے تاکہ اسے ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو کہ میرے کیا رائٹس ہیں یا کیا کیا لا اس وقت مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے اس میں میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اگر آپ یونیورسٹیز کا کہیں گے تو یونیورسٹیز میں ہماری کتنی انٹیک آتی ہے؟ میرا خیال ہے 1-2% یا 3-4% آپ کی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکولز لیول پہ اویئرنیس دیں بچوں کو اسی سٹیج سے, تاکہ ان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جی ہم نے اپنے ملک کے لاز کو لازمی سمجھنا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بنیادی لاز ہیں ان کو تو سمجھنا ہے. اس کے بعد میڈیا کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا اگر اس کے اوپر یعنی شوز کرے گا, ٹائم دے گا, تاکہ پبلک کے لیول جو اویئرنیس لیول ہے اس کو انکریز کریں, تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, عام اس کے اوپر مطلب آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ یونیورسٹی سارا کچھ کریں گے, وہ کافی مشکل ہے. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ لاسٹ ریمارکس دیں, لیکن اس کے ساتھ میرا ایک کوشچن ہے, اور وہ کوشچن یہ تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ 2 ماڈلز ہوتے ہیں بزنس لاز کے, ایک سول ایک کامن. پاکستان کس کو پریکٹس کر رہا ہے, اور کیا ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا اسی پریکٹس پہ رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کامن لا سسٹم ہم فالو کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, جو برٹش کامن لا کو ہم نے چونکہ انہیریٹ کیا ہے سسٹم, ہم نے لیا ہے برٹش سے, تو ہم کامن لا کو فالو کرتے ہیں سسٹم کو. کامن لا سسٹم میں پریسیڈنٹس جو ہے آپ کے جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں, عدالتی نظائر ہوتی ہیں, ان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. جتنی بھی کامن لا کنٹریز ہیں سسٹم کو فالو کرتی ہیں, ان کے اندر جو عدالتی نظائر ہیں ان کی خاص اہمیت ہے. میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ سسٹم جو ہے اٹس ناٹ بیڈ, بہت اچھا سسٹم ہے. یعنی اگر فرض کریں آپ اگر ایک آئیڈیل اس پہ بات کریں تو ہمارے پاس قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس عدالتی نظائر بھی ایون بہت اچھی موجود ہیں, ہمارے پاس بہت اچھی نارمز موجود ہیں, ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بینگ سٹیزن, ہمارا جو ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک بحیثیت قوم, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان قوانین کی پاسداری کریں, اور ہماری پاسداری کرنے سے ہماری عدالتوں کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا. میں ایک اور چیز بڑی یہاں پہ امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جی ہماری عدالتیں ایک بہت زیادہ بوجھ کے نیچے ہیں. یعنی اگر ایک دن میں آپ توقع رکھیں کہ ایک جج جو ہے وہ 100-150 کیسز جو کاز لسٹ اس کی لگی ہوئی ہوتی ہے, بیچارے ایک دن کے اندر, یا وہ شام کو جائے گا گھر, انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے, انہوں نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, باقی جو ضروریات ہیں, اگلے دن اس نے 100 یا 150 کیسز سننے ہیں. از اٹ پاسبل؟ نہیں. کتنا مشکل ہے. بالکل. ان کے سارے کیسز کی تفاصیل پڑھنی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ خاصا مشکل کام ہے. اس لیے ہماری عدالتیں جو ہے وہ جس طرح ہم کیسز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سول کیسز 5-5, 10-10 سال تک لٹکے رہتے ہیں, اس کی ایک وجہ بھی ہے, کیسز کی بھرمار ہے اور عدالتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. اس کا ایک بہت اچھا سلوشن ہو سکتا ہے, میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, وہ ہے جی ADRs, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز. اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ آپ اپنے کیسز کو کم سے کم عدالتوں کے اندر لے کر جائیں گے, آپ بھی کمفرٹیبل ہیں, عدالتوں کے اندر جو آپ کیسز کی دیکھ رہے ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے, we have to look for alternate options. ایون میں کہوں گا کہ اگر آپ جو فارمل ہمارے ADRs ہیں وہ بھی ہمارا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہے 2017 کا, وہ لا بھی آ چکا ہے. اس کے باوجود بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ سول کیسز اور چھوٹے موٹے کیسز جو ہمارے بہت ہی, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر فرض کریں انڈرمائننگ ایشوز, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ بھی عدالت تک اگر آپ اپنے محلے کے اندر بالکل اپنے ولیج لیول کے اوپر اگر اس کو سالو کریں, اٹ ول ایز دا پرابلمس.
आपके ऊपर भी और अदालतों के ऊपर भी आसानी पैदा कर दी। थैंक यू सो मच गुलाम असगर साहब आपके वक्त के लिए। आई होप कि हम जो कोशिश हमारी है अवेयरनेस की वो लोगों तक पहुंची होगी, और जब हमारे ऊपर चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो या हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन हो, जब तक हम उसको फेस नहीं करते तब तक हम उसकी रेजोल्यूशन की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी होती। तो थिंक अबाउट इट। आपका अपना मुल्क है, आपका किसी भी चीज़ से पाला पड़ सकता है, तो स्टडी को अपनी बढ़ाएं या ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनसे आप इन चीज़ों की सीख ले सकते हैं, क्योंकि मीडिया की तो कोशिश है आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लेकिन साथ साथ आपका अपना भी काम बनता है कि आप लोग चीज़ों के बारे में पढ़ें जो आपको आगे लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। मुझे, हलीमा को, एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।